बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन जो अगवा हैं या लापता हैं उनके हवाले से आज जस्टिस गुलहसन औरंगज़ेब साहब ने एक समाअत की है और उसके ऊपर बड़े अहम रिमार्क्स, बड़ा अहम ऑर्डर और बड़ा ही अहम किस्म के दलाइल जो वकला हैं उन्होंने दिए हैं, उसके ऊपर मैं आज बात करता हूं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि 2 दिन के बाद 22 अगस्त को तरनौल के मकाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो करने जा रही है। आज तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका भी इजलास हुआ है और जो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के हिसाब से जो एक इजलास था वो भी था। उसमें भी तमाम लोगों को हिदायत की गई है कि गैदरिंग को मेंटेन किया जाए और लोगों को लाया जाए, भरपूर तरीके से लाया जाए और निकाला जाए। इसके अलावा शेर अब्दुल मरवत साहब पहुंचते हैं तरनौल, उस मकाम पे जहां जलसा होना है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसको देखते हैं और वहां पर प्रेस टॉक करते हैं और बता देते हैं कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो पंजाब हुकूमत है और ये वफाकी जो हुकूमत है, फस्तायत वाली हुकूमत, ये अपने हथकंडे करने से बाज नहीं आएगी। ये कोई ना कोई चाल चलेंगे, कोई ना कोई ऐसा हथकंडा साजिश करने की कोशिश करेंगे जिससे जलसे को मुलतवी किया जा सके या जलसे को रोका जा सके या फिर जलसे को ना होने दिया जाए, कोई रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। अगर ये रात को मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि आके उखाड़ पिछाड़ करते हैं, जो इंतज़ामिया है उनको कंट्रोल इन्होंने किया हुआ है और वो आकर उखाड़ देती है हमारे टेंट, हमारा स्टेज, हमारी कुर्सियाँ। तो फिर मैं इनको बता दूं कि पोर्टेबल जो एक स्टेज है वो हम लेकर आएंगे और फिर पोर्टेबल जो स्टेज होता है वो मूव करता है, चलता है, तो जिधर हमारा फिर मुंह होगा हम उधर कोई जलसे को लेके निकल पड़ेंगे। इस शेर अब्दुल मरवत साहब का एक ख़ास किस्म का अंदाज था कि उन्होंने अपना पैगाम दिया है कि बिल्कुल भी ये, और जो लोग शेर अब्दुल मरवत साहब ने कहा कि जो लोग पुलिस से डरते हैं उनको अब मैं क्या कहूँ कि शाबाश है उनके ऊपर कि आंखों में आंखें डालें पुलिस के और उनको बताएं कि हम आपसे डरते नहीं हैं। जब आप डरेंगे तो फिर ये आपके ऊपर जुल्म सितम करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी, कोई जो पर्चा है, ये कितने पर्चे कर लेंगे वो हम संभाल लेंगे, लेकिन निकलें, पाकिस्तान के लोग निकलें, किसी कीमत पर भी निकलें। और फिर शेर अब्दुल मरवत साहब ने वादा कहा है कि जलसा तो होगा, भले ही NOC दें या ना दें, जलसा तो मैं करूंगा और जलसा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरनौल के मकाम पर जलसा करेगी, भले ही जो जिस किस्म के हथकंडे अपनाना चाहे। अब बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके इजलास में भी आपको नजर आए, एक दफ़ा बैठे हुए मीटिंग भी की। आज मौलाना साहब ने अपना एक क्लियर स्टांस बताया है कि हम किसी अलाइंस का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हम किसी पार्टी के साथ इशू टू इशू तो बात कर सकते हैं, अगर कोई इशू है वो हमारा कॉमन इशू है, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, उसको लेकर आगे चल सकते हैं, मगर किसी पार्टी के साथ ऐसे नहीं खड़े होंगे कि बिल्कुल ही मतलब कि हम एक पार्टी के एजेंडे के साथ खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं है, जो इशू होगा उसके ऊपर बात करेंगे। हमें पहले भी लोगों ने धोखा दिया है, ये बात उन्होंने की है और ये इशारा आपको पता है PDM इन्होंने ही बनाई थी और इशारे इन्हीं को आए थे और इन्होंने ही मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को इकट्ठा करके सरबराह बन गए और फिर सदर मुमलिकत बनने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। वो आखिर में चकनाचूर हो गए। तो ये आज मौलाना साहब ने कैटेगोरिकल बात की है कि इशू टू इशू हम तहरीक इंसाफ के साथ भी चलेंगे और हम अपोजिशन भी डट के करेंगे बिल्कुल किसी हालत में, और अपनी एक तहरीक चलाएंगे, हम अपनी तहरीक चलाएंगे। अब जो जमात इस्लामी है वो अपने धरने एहतजाज करना चाहती है और हालांकि वो भी अपोजिशन में है। फिर जो JUIF है, मौलाना साहब कह चुके हैं कि हम अपनी तहरीक चलाएंगे। फिर बाकी कोई 8-9 पार्टियां जो हैं वो मिली हुई हैं, तहरीक इंसाफ के साथ एक ग्रैंड अलायंस बना हुआ है। फिर
اپوزیشن جو ہے وہ ساری اکٹھی نہیں ہو پا رہی، ایک متحد نہیں ہے. تو حکومت آپ کو پتہ ہے کہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے، ان کو اکھاڑ پچھاڑ بھی سکتی ہے اپوزیشن کو، لیکن اگر یہ اکٹھے ہو کے ایک ایشو کے اوپر، ایک ایجنڈے کے اوپر بات کرتے ہیں تو حکومت کے پاؤں نیلے پیلے ہو جائیں گے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جماعت اسلامی نے بھی 28 اگست کو ملک گیر احتجاج کی پھر کال دے دی ہے اور دھرنے کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے، کیونکہ بجلی کے بل جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے. اور اویس اداری صاحب وہ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بجلی کی قیمت ایک ہی صورت میں کم ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے ڈیلی آپ برداشت کریں لوڈ شیڈنگ کو، تو پورے ملک سے ہم $50 ارب اور اس سے زیادہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں گے اور وہ اسی صورت میں ہم آپ کو ریلیف دے دیں. یہ ریلیف ہے کیا؟ یہ ریلیف ہے؟ تو کیا عمران خان صاحب نے کہا تھا کبھی کہ 14 روپے پر یونٹ ہے تو ہم آپ کو ریلیف ایسے دیں گے کہ 5 گھنٹے جو ہے آپ کی بجلی جو ہے وہ بند کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبری ہے جی. بشرا بی بی کو 12 مقدمات میں، جو 9 مئی کے 12 مقدمات ہیں ان میں سے بڑا ریلیف ملا ہے اور بالکل اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے وہ بیانیہ جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ ہم 9 مئی کے حوالے سے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے. تو 9 مئی کے حوالے سے 12 مقدمات بشرا بی بی کے اوپر درجنوں کے حساب سے بنائے ہوئے مقدمات آج جو جج ہیں انہوں نے اڑا کے رکھ دیے اور بالکل کسی قسم کا ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا، کسی قسم کی تفتیش کے لیے بھی انکار کر دیا اور ان کو باعزت بری کر دیا گیا. بشرا بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں بری کیا گیا. اس سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ 9 مئی کا جو چوزا ہے نا اس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا یہ ان کا 15 ماہ میں، اب 15 ماہ تقریباً گزر گئے، ابھی تک کوئی وہ جو ناقابل تردید شواہد تھے نا وہ ان میں سے ایک بھی نہیں پیش کیا جا سکا. طاقتور کی جانب سے کر لیں، انتظامیہ کی جانب سے کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کر لیں، بیوروکریسی کی جانب سے کر لیں اور حکومت وقت کی جانب سے کر لیں، بس روزانہ آئے دن ایک پریس کانفرنس ضرور کی گئی 9 مئی کے اوپر. تو اب چلتے ہیں جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آج سماعت کی ہے اور اٹارنی جنرل صاحب جو وہ بھی عدالت میں موجود تھے. اٹارنی جنرل صاحب نے چند روز کی مہلت مانگی ہے. جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے اٹارنی جنرل کو احساس دلایا ہے کہ لاپتہ افراد جو ہیں ان کا قصور کیا ہے اور خاص کر کے ان کی فیملیز کا کیا قصور ہے، وہ جس تکلیف سے گزر رہی ہیں. آئین کے مطابق اغوا جرم ہے، چاہے عام آدمی کرے یا کوئی ادارہ کرے، اور کل کوئی ٹیبل ٹرن ہو سکتے ہیں کسی ٹائم. ٹیبل ٹرن سے آپ بات سمجھ گئے کہ حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں اور ٹیبل ٹرن ہو سکتا ہے. تو عدالتوں کا رویہ جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہنا چاہیے، بالکل ایک خاص قسم کا رہنا چاہیے. اور وہ ہم چاہتے ہیں پھر لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کر کے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ حکومت وقت سے یعنی کہ اٹارنی جنرل جو حکومت وقت کے نمائندے ہیں ان سے سوال کیا گیا جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے، اور وہاں پر پھر جو دلائل ہیں وہ بھی دیے گئے ڈاکٹر بابر اعوان کی جانب سے. اظہر مشوانی کے والد صاحب کو 10 دن، اظہر مشوانی کو 9 دن لاپتہ کیا گیا. اظہر مشوانی کے دونوں بھائیوں کو 72 دنوں سے لاپتہ کیا گیا. وہ دونوں پروفیسر ہیں. اٹارنی جنرل صاحب میں آپ کو جمعرات سے آگے کا ٹائم نہیں دے سکتا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بالکل واضح کلیئر کیٹیگوریکل یہ میسج دیا ہے اٹارنی جنرل کو یعنی کہ حکومت وقت کو کہ جمعرات تک آپ وزیر اعظم سے ملاقات کریں اور پتہ کریں کہ یہ اغوا کون کر رہا ہے، کہاں پر ہیں لوگ. پھر آگے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا دن نہ دکھائے جو جبری گمشدہ لوگ ہیں ان کو اور ان کی فیملیوں نے دیکھے، وہ دن کسی کو اللہ تعالیٰ نہ دکھائے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں آج بات کی. انہوں نے کہا کہ جو ظہور الحسن صاحب ہیں وہ ایک اظہر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ 10 مئی کو پہلی مرتبہ ان کو اغوا کیا گیا، 144 دن جبری گمشدہ رکھا گیا، پھر جگہ اور وجہ نامعلوم تھی،
پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے، اغوا کار بھی نامعلوم لوگ ہیں، اور پروفیسر ظہور الحسن کو 30 ستمبر 2023 کو رہا کیا گیا، وہ 144 دن بعد رہا ہوئے۔ اس دوران لاہور ہائی کورٹ میں کئی درخواستیں دائر کی گئیں، کئی جگہ پہ سماعتیں بھی ہوئیں، تاریخیں بھی ڈالی گئیں، اور یہ ساری ڈیٹیل جو ہے یہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کو ڈیٹیل میں بتایا گیا۔ پھر آگے جو اظہر مشوانی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مظہر مشوانی کے جو اغوا ہے وہ تفصیلات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اظہر قاضی مشوانی جو ہیں 23 مارچ 2023 کو اغوا ہوئے اور پھر 30 مارچ کو رہا ہو گئے۔ اظہر مشوانی عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں، یہ بھی بابر اعوان صاحب نے بتایا۔ تو جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ان دونوں بھائیوں کی ڈیٹیل بالکل میرے سامنے لائی جائے کہ ان کے اوپر کوئی پہلے FIR تو نہیں ہے، یا پھر وہ کس طرح اپنے کہاں پڑھاتے رہے ہیں، کہاں ان کا مطلب کہ آنا جانا ہے، کس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے ادارے کے پروفیسر ہیں، یہ وہ ساری انہوں نے ڈیٹیل مانگی ہے۔ اور وہ نوٹ کرتے رہے جتنی تفصیلات، جتنے آرگومنٹس، جتنے دلائل دیے گئے ڈاکٹر بابر اعوان کی جانب سے وہ نوٹ کیے گئے۔ پھر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اظہر مشوانی کو کال پر بتایا گیا کہ تمہارے بھائی جو ہیں وہ ایجنسیز کے پاس ہیں اسلام آباد میں، تو اظہر مشوانی کو اس کی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا جو انسانی حقوق کی پامالیوں 8 فروری کے انتخابات اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھیں۔ اچھا، جبری گمشدگی کا جو پیٹرن ہے وہ بھی ان کو ڈرا کیا گیا کہ جو موصول ہونے والی دھمکیاں ہیں واضح کرتی ہیں کہ یہ اغوا کسی عام فرد نے نہیں کیا ہے بلکہ کسی طاقتور نے کیا ہے۔ تو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ساری چیزیں نوٹ کر لی ہیں مسلسل۔ تو پھر جواب جمع کرانے کے لیے جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے جمعرات تک ٹائم مانگا اور جمعرات تک ہی ٹائم جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو CCTV فوٹیج ہے وہ بھی جمعرات تک ہمارے سامنے لائی جائے تاکہ اس کو عدالت میں چلایا جائے کہ کس طریقے سے اظہر مشوانی اور ان کے بھائیوں کو گرفتار کیا گیا اور یہ کس طریقے سے معاملات لے کر چلتے رہے ہیں۔ تو کل کو سب نے اللہ کو جواب دینا ہے، بڑے اہم ریمارکس تھے، اور بطور جج میرے پاس اس کیس میں معافی کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اگر میں کیس ایسے ہی بند کر دوں تو مجھے اس بار پتہ ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ادھر مجھے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس چیز سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو آرڈر اس کے اوپر دیں گے وہ بڑا مینی خیز آرڈر ہوگا اور بڑا اسٹرانگ آرڈر ہوگا۔ تو پھر جو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب انہوں نے بڑا بتایا کہ کس طریقے سے چادر دیواری کا تقدس پامال کر کے لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے جاتے ہیں، رات کو 1 بجے گھسا جاتا ہے، عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ تو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے اٹارنی جنرل کو جانے کی اجازت دی اور ساتھ میں جمعرات تک ٹائم دیا کہ مجھے وزیر اعظم سے مل کے مجھے ڈیٹیلز دی جائیں اور ہمیں بالکل ہر حالت میں جو لوگ اغوا ہیں ان کو بازیاب کروانا ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں وہاں پر دوسرا جو کیس تھا وہ فیضان کے والد صاحب اپنے بیٹے کے لیے آئے اور وہ روسٹرم پر آئے اور کھڑے ہو گئے اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب سے رو کر التجا کی کہ میں 70 سال کا بوڑھا ہوں، میرے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے اور اس کی والدہ چارپائی کے اوپر ہے، مجھے پھانسی دے دیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ پھانسی کا آرڈر کریں لیکن میرے بیٹے کو بازیاب کرایا جائے، یہ چیزیں اس طرح نہ چلائیں، بس کر دیں، اب اتنا کافی ہے۔ تو وہاں پہ جو ماحول تھا وہ بڑا جو ہے نا افسردہ ماحول ہو گیا عدالت کا، اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کافی غصے میں بھی نظر آئے اور بالکل اٹارنی جنرل کو جھنجھوڑا بھی انہوں نے کہ کیا چل رہا ہے، آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔